अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे हमारी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पे भी, हमारे मिजाज पे भी और हमारे जिस्म पे भी तब्दीलियाँ लेकर आती हैं। इस तरह से कि ऑब्वियसली जब आप जिस्मानी तौर पे कभी कभार आप थकावट का शिकार हो जाते हैं जब मौसम में तब्दीली हम देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे मिजाज में तब्दीली इस तरह से आती है कि अगर मौसम बाहर हसीन होगा तो डेफिनेटली आपका जो मिजाज है, जो आपका मूड है, वो मूड स्विंग्स आपके बदलेंगे, यानी मूड स्विंग्स होंगे और आपका मूड अच्छा हो जाएगा मौसम के साथ साथ। तो आजकल हम देख रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं, जैसे कराची के मौसम की बात की जाए तो आजकल मौसम यहाँ पर बड़ा ही हसीन है और उसकी हम देख रहे हैं कि बारिश तो हो नहीं रही कराची में, अल्लाह खैरी करे। बारिश अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और फिर जो बारिश के बाद के मसाइल हैं वो हम सब उससे वाकिफ़ है कि कराची के जो मसाइल हैं वो सारे खुलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है और बाकी जो मामलात हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हमें दिखाई देती है बहुत बड़े पैमाने पर। लास्ट टाइम भी आई रिमेंबर कि बड़ा नुकसान हुआ था, गाड़ियाँ डूबी हुई थी, लोग अपने दफातर नहीं जा सके थे, मामूल की जो ज़िंदगी है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो बीमारियाँ फैलती हैं जब पानी खड़ा होता है वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो हम देख भी रहे हैं, कई जगह पर जो रोड्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे पाइपलाइन उसमें डालने के लिए जो है वो इकदाम भी किए गए हैं। और अल्लाह करे अगर बारिश हो तो सब अच्छा ही मिले। और बारिश से पहले का जो मौसम है वो हम अलग इंजॉय कर रहे हैं, हवा है, बादल हैं, तो इस तरह के मामलात हम देख रहे हैं। लेकिन इनकी वजह से आपकी जो तबीयत है वो थोड़ी सी बिगड़ भी जाती है, क्योंकि कहते हैं जी मौसम बदला है तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है। आपको बुखार, नज़ला, जैसे मेरा अभी जो गला है वो थोड़ा सा इन्फेक्शन वहाँ पर हुआ हुआ है, तो मुझे भी थोड़ी सी इसकी मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो आज इसी हवाले से कि जी जनाब, जैसे जैसे मौसम बदलता है और इलाकों के हिसाब से भी हम देखते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं। तो इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर शबाना नाज पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं और आज उनके खावन साहब वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नसरुल्ला राना, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पहले इनको वेलकम कहेंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, डॉक्टर शबाना साहिबा, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि जैसे अब ये बीमारी मौसम बदलता है, अब मुझे इन्फेक्शन शुरू हो गया, ये बेसिकली होता क्यों है? मौसम बदलने की वजह से क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे जर्म्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जन्म लेती हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अच्छा इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन के साथ फ्रेश आप लग रही है, ये तो है। थैंक यू सो मच। होता ये है कि जब कोई चीज़ अब हमारे इस मुल्क में हम हर मौसम का मज़े ले रहे होते हैं, तो ये किसी चीज़ के फ़ायदे भी हैं तो उसके साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं। हम सारे चारों मौसम इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती बाज़ दफ़ा। अच्छा, इसमें हम किसी एक को नहीं कह सकते ना, हम ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई गवर्नमेंट कर रही है तो, या फिर असल में हमें इंडिविजुअली भी अपने आप को जो है इसके लिए तैयार रखना चाहिए और इसके लिए इक़दाम करने चाहिए हर इंसान को अपने लेवल पे। अब जैसे अब आपने कहा कि इस मौसम में, क्योंकि गर्मियों का ये वाला जो मौसम है या मानसून के बाद जो है, इसमें वायरल इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से, क्योंकि ये जो माहौल है ये वायरस की ग्रोथ के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के, अगर जैसे मानसून की बात करें तो उसमें आपका जो ठहरा हुआ पानी है उसमें मलेरिया वायरस बहुत ज़्यादा होता है, और साफ पानी में डेंगू, आपने देखा होगा एडीज मच्छर की वजह से डेंगू आजकल फिर सर उठा रहा है। राइट, डेंगू की वजह से भी, वो भी हमारी अपनी गलतियाँ है, पानी खड़ा हुआ है, साफ पानी का मच्छर है, दिन में काटता है, लेकिन यह है कि हम पानी कवर नहीं करते, खुला पानी पड़ा हुआ है, उससे की वजह से होता है। उसके बाद रात में जो पानी खड़ा होता है गढ़ों में, उसमें तो उसमें मलेरिया का जो मच्छर है वो काटता है, तो उससे मलेरिया होता है। इसी तरह से निगलेरिया भी आजकल जो है, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर 50 डिग्री से अबव चला जाता है तो फिर आपका ये वायरस जो है, सॉरी वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है, तो ये निगलेरिया जो है ये आपका ब्रेन ईटिंग अमेबा जिसे कहा जाता है, ये आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है। उसमें भी फिर यही होता है कि आपकी मतलब प्योरली जो है वो पानी के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि पानी कितना प्यूरिफाई आपने किया है, किस तरह से किया है। वो आपकी सप्लाई में जो है ये अगर आ गया तो वो आप नाक से जब आप पानी खींचते हैं तो आपके ब्रेन तक चला जाता है ये। तो इस तरह की चीज़ें ये हैं कि इसमें हमें इतनी अवेयरनेस हम लोग दे रहे होते हैं सारे लोगों को, तो अगर ये लोग इस तरह से थोड़ी सी एहतियात कर लें। वायरल इन्फेक्शन, देखिए वायरल इन्फेक्शन जो है वो ऐसा है कि तेज़ी से फैलता है,
وائرس اور ہر وائرس جیسے ہی تھوڑا سا جو اس کا اگلا وہ آتا ہے اسپیل آتا ہے اس میں وہ اپنی کیریکٹرسٹکس چینج کر لیتا ہے. وائرس کی یہ خاص پہچان ہے کہ وہ آپ نے دیکھا نہیں جیسے کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں بھی ہر دفعہ اس کا نیا ویریئنٹ ڈفرینٹ آ رہا تھا. علامات بھی اچھا کچھ سملر تھی لیکن کچھ بدلی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی, کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کاف تھی, خالی کاف تھی, اور کچھ لوگوں کو جو کاف کے علاوہ بس فلو لگ رہا ہے, اور پھر بخار والے معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جسم میں پھر دردیں اور یہ اس طرح کے معاملات تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر نصر اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ڈینگی کی ہم بات کریں اور ملیریا کی بات کریں, ابھی پاکستان میں ڈینگی اور ملیریا کی ریشو ابھی بھی پہلے جیسے پاسٹ میں رہی ہے, کیونکہ ڈینگی کے بڑے مریض سامنے آتے تھے اس وقت میں. ہم آئی ریممبر کہ جب ہم نیوز کرتے تھے بہت ساری رپورٹ سامنے آتی تھی کہ جی اب اتنے لوگ جو ہیں وہ ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں یا ملیریا وائرس. تو اس کے حوالے سے کچھ کیا اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ بہتری آپ سمجھتے ہیں آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات کی آپ نے, اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اویئرنیس سیشن جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں تک جب اویئرنیس پہنچتی ہے تو وہ خود اس سے احتیاط کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی سچویشن ہے پورے پاکستان میں, تو سیلاب کی سچویشن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مچھر تو ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو. کراچی کی جہاں آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں موسم بہت اچھا ہے, کلاؤڈی ہے, لیکن ہمارے یہاں نمی بہت ہے, تو نمی ہونے کی وجہ سے ہمارے ہر وقت چپچپاہٹ, اور آپ دیکھیں کہ گھروں میں نمی رہنے کی وجہ سے بیکٹیریا کی افزائش کا زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. صرف نمی نہیں, یہاں پہ گندگی بھی بہت ہے, آپ کو جگہ جگہ کچرا دکھائی دے گا, اس کے لیے تو obviously وہاں سے بھی بیکٹیریا جنم لیں گے. اور فنگل بھی اسکن انفیکشنز کتنے ہیں. اور یہ بات ہم اکثر پروگرام میں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کی صفائی تو کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپنا ہی گھر کا کچرا گھر کے باہر یا باہر پھینک دیتے ہیں, تو جس سے بہت زیادہ آپ اپنے گھر کے باہر کا ماحول جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. اکثر ہم لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کچھ کھا رہے ہیں اگر گاڑی کے اندر, تو آپ اپنی گاڑی کے اندر ایک شاپر رکھیں, تو جو چیز کھا رہے ہیں شاپر میں ڈالیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اکثر لوگ پان کھاتے ہیں, باہر نکالتے ہیں منہ نکال کے اور کر دیتے ہیں, تو یہ بہت ہی خطرناک ہے, انہائیجینک ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو ان مچھروں سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ظاہر ہے صفائی نصف ایمان ہے, اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر بیماری سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا ماحول پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ڈینگی ہے اس کی بیسکلی یہ ہوتا کیسے؟ اگر ڈینگی آپ کو جب بخار ہو جاتا ہے یا یہ معاملات شروع کیسے ہوتے ہیں؟ مچھر کاٹتا ہے آپ کو, اور اس سے یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر گھر میں کسی کو ڈینگی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں, منتقل ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں اس کا ڈینگی کا ایک خاص قسم کا مچھر ہے, سارے مچھر جو ہے وہ ڈینگی نہیں کرتے, کیونکہ اور پھر اس میں یہ ہے کہ سیویریٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ڈرتے ہیں ڈینگی کی وجہ سے کہ 20 لوگوں کو اگر کاٹے گا تو اس میں سے صرف ایک آدمی کو جو ہے وہ سیویئر ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مچھر جب کاٹتا ہے اس کی وہ آپ کے اندر اپنا انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو یہ اور پھر جب وہی مچھر اگر ہم 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ہم چاروں کو وہی مچھر کاٹتا ہے, اس آدمی کو کاٹا ہوا ہے جس کو انفیکٹڈ ہے, تو وہ کریئر بن جاتا ہے, اور وہی مچھر بھی جتنوں کو کاٹے گا ایک کمرے میں ان سب کو یہ پھیل جاتا ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیجیس نہیں ہوتا, جس کو یہ اس طرح نہیں لگتا کہ آپ نے کسی کا جھوٹا کھا لیا, کسی کو ہاتھ لگا لیا یا کسی کا واش روم یوز کر لیا, اس سے نہیں لگتا. یہ لگتا ہے اسی مچھر سے. اگر آپ کے بلڈ میں انفیکشن ہے اور وہی مچھر آپ کو کاٹنے کے بعد آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے بچے کو کاٹ لے, آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ کو کاٹ لے, تو اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 20 میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں کو جو ہے سیویریٹی, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, اسپیشلی بچے ہیں, بوڑھے ہیں, پریگننٹ لیڈیز ہیں, یا پھر وہ لوگ ہیں جو کسی بڑی بیماری سے کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں, جیسے ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہائی بلڈ پریشر, تھائرائڈ, یہ جو لوگ ہیں ان کے امیون سسٹم آلریڈی کمپرومائزڈ ہوتا ہے. تو اگر ان کو یہ مچھر کاٹتا ہے تو یہ فائٹ نہیں کر پاتے نا اس وائرس سے, اور یہ وائرس جا کے جو ہے وہ آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس کا انکیوبیشن پیریڈ 5 to 7 days ہے. تو اس کی اور ملیریا کی کیا علامات سیم ہے؟ مطلب آپ گھر بیٹھے ہوئے اور آپ لگ رہا ہے کہ بخار بھی ہو رہا ہے, اور جو دیگر اس کی علامات ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ سملیرٹی کافی ہے؟ دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا جب ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, CBC کراتے ہیں, تو اس میں ہمیں پھر اس میں جو ہے ہمیں پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو ہے نا وہ اس کا کم ملتا ہے. اور ہاں ڈینگی میں یہ خاص ہوتا ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹس, اور آپ کا ہیموگلوبن گریجولی جو ہے وہ بڑھتا ہے, گریجولی آپ کو ہائی لگے گا, لیکن ملیریا میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. اور دونوں کی علامات کیا ہیں؟
علامات دیکھیں جتنے بھی وائرل ہیں, نہ صرف ملیریا اور ڈینگی کی آپ بات کریں, جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہیں قریب ان کی ساری علامات ہوتی ہیں. ان کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. اب جیسے جو آؤٹ بریک ہوا ہوا ہے, سپوز آج کل ہمیں پتہ ہے کہ مونسون ہے, مچھروں کا موسم ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ اب اگر ایسی علامات آ رہی ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہمیں ڈینگی ہے, کیونکہ ان سب میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, نوزیا ہے, وومیٹنگ ہے, ڈائریا ہے, جوائنٹ پین ہے, باڈی پین ہے. لیکن ڈینگی میں خاص یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ اس میں افیکٹ کرتا ہے, پلیٹلیٹس ہماری بونز اور جوائنٹس میں ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے اسے بریکنگ بون پین کہتے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ سر میں درد ہوگا, آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہوگا, یہ اس کی خاص پہچان ہے. اور آپ کی ہڈیوں میں اتنا سخت درد ہوگا, ایسے لگے گا کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ ڈینگی کی خاص پہچان ہے. اور شروع کے 2 سے 4 دن جو ہے بخار بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ سیویریٹی. اور ملیریا جیسے آپ بتا رہی ہیں 7 سے 8 دن ہوتا ہے اس کا جو ٹوٹنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے, ملیریا کا کتنے دن آپ ریکور ٹائم آپ کتنا؟ ٹوٹنے کا نہیں ہے, 5 to 7 days ہے انکوبیشن پیریڈ. اس کے بعد آپ کو علامات شو ہونا شروع. ہاں 7 days میں آپ کا جراثیم, انکوبیشن مطلب جراثیم آپ کی باڈی میں آیا, اس کے بعد اس کی سائن سمٹمز آنا شروع. ایسے تو آپ سکون سے بیٹھے ہیں ہمیں ڈینگی نہیں ہے, لیکن جب وہ اندر چلا گیا شروع میں تو فوری طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں ارے مچھر نے کاٹا ہمیں ڈینگی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا, ٹائم 5 سے 7 دن اندر جا کے باڈی میں ملٹیپلائی کرتا ہے, آپ کے انٹسٹائن پہ افیکٹ کرتا ہے, مطلب اس کا ڈفرینٹ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ہائی گریڈ فیور 2 سے 4 دن میں آنا شروع ہوتا ہے. اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کراتے ہیں انیشیلی جو ہے وہ آپ جب ٹیسٹ کرائیں گے, جب آپ کو ہائی گریڈ فیبرائل اسٹیج ہے, بہت تیز بخار ہے, اس میں فوری طور پہ اگر آپ PCR کراتے ہیں تو اس میں پازیٹیو آئے گا, NS1 جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آئے گا. لیکن اگر آپ کے 4 دن گزر گئے ہیں, 5 دن گزر گئے ہیں, تو پھر یہ ٹیسٹ ویلیو نہیں رکھتے. پھر آپ نے اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے, IgG ہوتا ہے, IgM کرانا ہوتا ہے, اس میں پھر آپ کو اس کی پتہ چلتی ہے. تھوڑا سا میں اس میں ایک چیز کا ایڈ کر دوں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ملیریا جو ہے نا, ملیریا میں بھی اسی طرح ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن اس میں 24 گھنٹے میں کم از کم آپ کو ایک وقت میں, جیسے 24 گھنٹے میں اگر آپ کو صبح کے 8 بجے یا رات کو 8 بجے یا کسی بھی ٹائم آپ کو جب شیورنگ سی ہوگی اور اس کے بعد ہائی گریڈ فیور ہوگا, تو یہ ملیریا کی خاص پہچان بھی ہے. کیونکہ پھر آپ کو 24 آورس کے بعد پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, کیونکہ ملیریا کے جو اس کے مچھر کے پیرس وہ ہوتے ہیں, اندر جراثیم ہوتے ہیں اور اس کے وائرس کے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اندر اس کے چھوٹے چھوٹے انڈے دے دیتے ہیں, جیسے نا آپ بلڈ کے اندر جس کو شیزونٹ کہتے ہیں, شیزونٹ جو ہے نا جب ریپچر ہوتے ہیں تو اس کے بعد شیورنگ ہوتی ہے. اچھا. تو وہ 24 گھنٹے میں آپ کو ایک وقت میں بہت زیادہ سیور اٹیک ہوگا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے جب ٹیبلٹ لے لی, پھر اس کے بعد ایک دم نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو کوئی بھی دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ ابھی ڈاکٹر شبانہ نے بتایا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, تو وہ جی پی کے پاس جاتا ہے. جب جی پی کے پاس جاتا ہے تو اس کو جو دوا دیتا ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ ایک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب فوراً اگر آپ ملیریا کی دوائی اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے لیور پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ڈینگی کے جو ہے جو دوا دی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ کروا دیں, CBC جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا, ایک ٹیسٹ کروا لیں جو گورنمنٹ کی یا ہماری جو ڈو لیب ہے اس میں بہت سستا اور اکنامیکل ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ سیف ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ڈاکٹر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور ایک اور چیز, یہ ملیریا جیسے آپ کہتے ہیں ملیریا بگڑ گیا, یہ اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. ڈینگی کی بھی تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ ڈینگی میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہ کریں تو آپ خدا نہ خاصا آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. تو ملیریا میں بھی ایسی سٹیج آ سکتی ہے. بالکل. میرے لیے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جب ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے تو ہائی گریڈ فیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ تر برین پہ افیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کے لیور پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو جب بہت ہائی گریڈ فیور چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت احتیاط کرتے ہیں, تو آپ کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر آپ ان کے ساتھ جو میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں نہ صرف وہ لیور پہ بلکہ آپ کی کڈنی کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ جتنے دن آپ کا ایک پیریڈ چل رہا ہوتا ہے آپ اسی دوران آپ ٹیبلٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ پیرسٹامول جو ہے, میں کمپنیز کے نام نہیں لے رہا کیونکہ اس میں تمام میں پیرسٹامول ہوتی ہے, تو پیرسٹامول کا نام لے رہا ہوں. تو پیرسٹامول جو ہے بہت زیادہ مقدار میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, 2 ٹیبلٹ جو ہے ہر 4 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیور کو اور کڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کے میکسیمم جو ڈوز ہے اس کی 8 آورس کے بعد آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خدا نہ خاصا کوئی ایسی پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. ڈاکٹر کے دیکھیں سیلف میڈیکیشن جو ہے آپ کی جان لیوا ہو سکتی ہے. یہ بہت زیادہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ
اس کو بخار ہے تو وہ اسے فوراً، اب جب کاف ہے تو جی ایک سیرپ پی لیا یا پھر وہ کوئی میڈیسن ایسی کھا لیا زومیکس ٹائپ. اچھا، اور سب سے بڑی بات ہے ہم نا آج کل جو پیشنٹس آتے ہیں زیادہ تر جیسے اب ڈینگی ہے اس کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو لوگ خود بخود ہی اگر گلا خراب ہے تو آپ نے اینٹی بایوٹکس لینا شروع کر دی. تو آپ کو پتہ ہے اس میں اسی لیے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس میں منع کیا ہے، ڈسپرین ہم منع کر دیتے ہیں، تھنر، کیونکہ آلریڈی پلیٹلیٹ کاؤنٹس اگر کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے بلڈ اور تھن ہو جاتا ہے، آپ کے بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس میں کہتے ہیں کہ سیلف آج کل جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہیں آپ کو جب بھی کچھ ہو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ سمپل سی بی سی کرتا ہے. سی بی سی میں آپ کو خود بخود ہی جو عقل مند ڈاکٹر ہوگا وہ ڈائگنوز کرے گا کہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں فرق پڑ رہا ہے، جیسے اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. کیونکہ میں اتنے لوگوں کو، آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں اپنے ارد گرد، میرے جو حلقے میں موسٹ آف دا ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے سیلف میڈیکیشن، مائیں ہیں تو وہ بچوں کو خود کھلانا شروع کر دیے میڈیسن. اچھا بخار ہے پیناڈول دے دو، مختلف جو دوائیں ہیں، اگر آپ کو زکام ہے تو اس کے لیے کچھ اور دے دو، جو اینٹی الرجی دے دو یا پھر اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ غلط ہے. کتنی بار سکھا چکے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کا کام ہے یہ چیزیں دیکھنا. ہم گھر پہ خود ہی ڈاکٹر بن جائیں گے، ہر رول میں ہم خود گھس جائیں گے تو بس پھر آپ ٹریٹ نہیں کر پائیں گے بہتر طریقے سے. سائیڈ ایفیکٹس آپ پھر فیس کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں پھر بعد میں السر، کتنے پیشنٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں السر تو ایک ایسیڈیٹی، السر یہ تو عام ہے جو پین کلر لوگ لے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کاؤنٹر سیل کتنی ہے، ہر چیز کی کاؤنٹر سیل ہے. اگر نہ ہو جتنے بھی پین کلرز ہیں، ذرا بھی سر میں درد ہے تو وہ تو اس طرح سے کھاتے ہیں کہ جیسے ہم چائے پی رہے چنے کھا رہے ہیں نا. تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہی نہیں پتا جو یہ سمپل ہم لوگ جو. اچھا ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، وہ ایک تاثر ہی پایا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ تو بلا وجہ کا کہ لمبا چوڑا بل بنانے کے لیے نا آپ کو دوائیں دے دیں گے اور پھر وہیں پہ آپ کو بٹھا لیں گے، ڈرپس لگا دیں گے، انجیکشنز لگا دیں گے. تو ایک اس تاثر کی وجہ سے بھی لوگ اکثر نصر اللہ صاحب اوائڈ کرتے ہیں. نہیں، اب آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ جی پیز میں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ظاہر ہے کہ فیس بنانے کے لیے تو کرتے ہیں وہ. لیکن آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹل کی جو او پی ڈی ہے اس میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. اور وہی ڈاکٹرز پرائیویٹ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کنسلٹنٹ اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو وہی پرائیویٹ میں دیکھ رہا ہے، تو پرائیویٹ میں وہ فیس لے رہا ہے نا. تو لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیے، آپ کو اگر بہت زیادہ، اگر وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ ایک ثانیہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کو میڈیسن نہیں ملتی، لیکن آپ کو وہ لمیٹڈ ایک ڈوز دیں گے، بہت زیادہ میڈیسن نہیں لکھیں گے، اس میں آپ کو فیس دینے کا تو ایک جو رجحان ہے وہ بھی ایک کم ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ ہمارے یہاں دیکھیں، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کو یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہاں اچھا ڈاکٹرز وہاں اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ جا کے آپ کو جو لمبی قطاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کا پورا دن وہاں لگ جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ لوگ جس طرح سے آپ کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ جو رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، تو ایک مڈل کلاس بندہ سوچتا ہے کہ یار میں پھر پرائیویٹ ہاسپٹل چلا جاتا ہوں، بہتر ہی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. اب جب وہ پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو لمبا چوڑا بل بن جاتا ہے، پھر وہ بھی جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو تو نہ یہاں پہ سکون ہے نہ یہاں پہ سکون. یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایمرجنسی ہے تو ایمرجنسی تو آپ گورنمنٹ ہاسپٹل سے اچھا تو کوئی ہے بھی نہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اگر بچوں کے معاملے میں دیکھیں تو ہمارا جو این آئی سی ایچ ہے بہت کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، این آئی سی ایچ کارڈیو میں ہے. کارڈیو، ہاں، اگر کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے تو آپ کارڈیو میں چلے جائیں. اگر ایون کہ آپ کو اسٹروک اگر ہوا ہے اور ود ان 4 to 6 hours اگر آپ کارڈیو میں چلے جاتے ہو تو آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے کے اور وہ بلاکیج جو ہے ختم کر کے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اگر وہ اسٹروک ہوا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا چانس ہے کہ وہ پیرالائز ہو سکتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، تو وہ جی پی میں گھومتے رہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پھر ان کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے، برین ڈیمیج زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر چانسز کم ہو جاتے ہیں سروائیول کے. تو آپ اگر جب ایمرجنسی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہونے کے چانسز ہیں، اللہ نہ کرے لائف تھریٹنگ کچھ ویسی سچویشن ہے، تو آپ گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں فوراً جائیے، اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے جو پیارے ہیں ان کو صحت یاب ہو سکے وہ نا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے ابھی ہم بات کریں، ساری ہیلتھ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کیا وائرل انفیکشنز ہیں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ ٹریٹمنٹ سے جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی ہر اقدامات کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس میں خوراک کا بڑا اہم کردار ہے. کس طرح سے کیا خوراک استعمال کر کے جو ہمارا دفاعی نظام ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس.